आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। IMF की फरमाइश या शराइत पर मबनी वफाकी बजट आज से नाफिज हो गया है, जो इस माली साल के आने वाले 365 दिनों तक अवाम पर टैक्स का कहर ढाता रहेगा। 12,970 अरब रुपए के टैक्स हदफ में 1,700 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। गोया पहले से टैक्स देने वाले मजीद टैक्सेस की चक्की में पीसे जाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान में से सिर्फ 45 लाख टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनमें से भी आधे 6 लाख सालाना से कम यानी सिफर टैक्स देते हैं। अहम सवाल यह है कि 75 लाख काबिल टैक्स आमदन अफराद और कारोबार को FBR टैक्स में क्यों नहीं लाया जाता? क्या किसी के पास जवाब है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का क्या बना, वो कहाँ खो गया? ताज्जुब की बात है कि टैक्स नेट बढ़ाने और करप्शन के खात्मे के लिए FBR की रिस्ट्रक्चरिंग का भी कुछ नहीं हुआ, यानी पाक फौज की छतरी तले SIFC का FBR की तंजीम नौ का मनसूबा भी ढेर हो चुका है। FBR के इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स के शोबों को अलग अलग करने की इस्लाहात का एजेंडा निगरान दौरे हुकूमत में मुकम्मल हो गया था और हमें इंटरव्यू में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने FBR की तंजीम नौ का बुनियादी खाका भी जारी किया था। मैंने FBR की रिस्ट्रक्चरिंग पे काम शुरू कर दिया है। FBR की इंटरनल गवर्नेंस को ठीक करना है और उसके लिए एक नए किस्म का ओवरसाइट मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। हम टैक्स पॉलिसी को रेवेन्यू डिवीजन के साथ एक नया डिवीजन बनाना चाह रहे हैं जो कि टैक्स पॉलिसी और रेवेन्यू डिवीजन कहलाएगा। तीसरी चीज वो सेपरेशन ऑफ कस्टम्स फ्रॉम FBR। हम डिजाइन कर रहे हैं एक रिटेलर्स की स्कीम, बट हम चाह रहे हैं कि उसको लिंक अप किया जाए होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। 5वीं गुजारिश थी जो हमने वो ये थी कि एक नया डॉक्यूमेंटेशन लॉ तैयार किया जाए जो अब तैयार हो गया है, जो ऑटोमेटिकली जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के और जो होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। एक और इदारा है वो है प्राल को हमें बड़ा सब्सटेंटिवली रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। प्राल की ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे और के क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। हम डिजिटल इनवॉइसिंग का जो है आर्किटेक्चर डेवलप करेंगे अक्रॉस द बोर्ड। ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन एक कैंपेन होगी और ये इसके लिए हमें बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्रांट असिस्टेंस मिली है। बज़ाहिर लगता है FBR की तंजीम नौ के मामले पर ब्यूरोक्रेसी ने SIFC के आगे बंद बांध दिए हैं। यही वजह है कि बजट तजावीज़ या फाइनेंस बिल में FBR का बाल भी का नहीं हुआ, जबकि बजट तजावीज़ की मंजूरी के आखिरी लम्हात में टैक्स दहिंदा तबकात पर 200 अरब रुपए का मजीद टैक्स लग गया। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए फ़ी किलो हो चुकी है। मुजवज़ा बजट में ड्यूटी 3 रुपए किलो थी, लेकिन आखिरी वक्त में इसमें इजाफा किया गया, जिसके बाद सीमेंट की बोरी 200 रुपए महंगी हो जाएगी। बजट मंजूरी के आखिरी घंटों में बैनुल-अक़वामी सफ़र पर 55 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए। मुल्क भर के 32 लाख रिटेलर्स में से सिर्फ 42,000 दुकानदार ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर हो सके हैं, लेकिन FBR कुछ नहीं कर सका। बजट में गैर रजिस्टर्ड रिटेल आउटलेट को किसी सूरत में भी टैक्स में लाने के इक़दाम के बजाय रजिस्टर्ड रिटेलर्स के टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 18% हो चुकी है। पाकिस्तान के हालिया तमाम वज़राए ख़ज़ाना FBR में इस्लाहात और टैक्स नेट बढ़ाने के दावे करते रहे, मगर अमल कितना हुआ ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तरतीब से तमाम साबिक़ा वज़राए ख़ज़ाना की बातें आपने सुन ली। इसका मतलब ये कि FBR में जो कुछ हो रहा है वो इतना ताकतवर है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी निज़ाम हो, वो उसके सामने टिक नहीं सकता। और आखिरी कोशिश की SIFC ने, वो भी नाकाम हो गई। इस वक्त दुनिया की फलाही रियासतों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स रेट 40% है, जबकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मजमूई इनकम टैक्स इस वक्त 49% तक पहुँच चुका है। अमेरिका में आखिरी इनकम टैक्स स्लैब 37%, कनाडा में 33%, स्वीडन में 35%, बरतानिया में 40% है, जबकि पाकिस्तान में शायद हुकूमत ने शहरियों पर सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्दियाती सहूलियात की बारिश कर दी है। शायद इसीलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मजमूई इनकम टैक्स 49% है, जो कि नॉर्डिक स्टेट्स के अंदर भी नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि इस साल बैरून मुल्क चले जाने वाले पढ़े लिखे और हुनरमंद पाकिस्तानियों की तादाद 119% इजाफे की वजह दरअसल तनख्वाहदार मुलाजमीन से भारी इनकम टैक्स लेना है। पाकिस्तान में GDP का 22% हिस्सा यानी 66 अरब डॉलर्स की ज़रई मईशत है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि तकरीबन 18,000 अरब रुपए के ज़रई सेक्टर पर 0/0 टैक्स है। जी हाँ, सियासी अशराफिया को खुश रखने के लिए
खरब पति ज़रई मीशत को हुकूमत ने टैक्स फ्री रखा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने आज साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट इतना ज़ालिमाना है कि मुल्क की मीशत बचेगी या बजट बचेगा। उन्होंने पाकिस्तान के जो बचे कुचे टैक्स दहिंदा हैं उनकी बड़ी मौसर तर्जुमानी की। बेशक पाकिस्तान की मीशत के लिए IMF का नया प्रोग्राम इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन IMF ने यह नहीं कहा था कि हुकूमत ज़राअत को छोड़ दे, कैश मीशत को खुली छुट्टी दे दे, रिटेलर्स पर हाथ हल्का रखे और तनख्वाहदार तबके का गला घोट दे। यही बात की साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिलाशुबा ये हुकूमती तरजीहात पर मुनहसर है कि वह हर पाकिस्तानी को टैक्स की जकड़ में लाती है या ज़राअत समेत बाज़ शोबों की टैक्स छूट बरकरार रखती है। बजट की सिफारिशात से तो लगता है कि कैश मीशत की बाकायदा सरकारी सरपरस्ती जारी रहेगी। इसीलिए अफसोस के साथ हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैक्स जो निज़ाम बाकायदा जिंदाबाद नज़र आता है। पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हारून अख्तर खान, साबिक वज़ीर रेवेन्यू भी हैं और पाकिस्तान में माशी उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, बहुत मुस्तनद सहाफ़ी हैं, शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। आपसे पहले मैं शुरू करूँगा, ये बताइएगा कि आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि बजट इस तरह का है कि ये तो या बजट बचेगा या ये मीशत बचेगी। आपके ख्याल में क्या ये एक प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्योंकि बहरहाल इस बजट के नतीजे में जो पाकिस्तान की अव्वलीन और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है कि हमें एक प्रॉपर IMF का लंबा प्रोग्राम मिल जाए, वो तो हमें बहरहाल मिल जाएगा ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए जो शाहिद खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट है कि या पाकिस्तान बचेगा या बजट बचेगा, ये जब कौमें और मुल्क अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता जब तबाह भी होने लगे तो डेकेड्स लग जाते हैं, लेकिन ये जो बजट है उस तबाही की तरफ आप कह सकते हैं कि एक सफ़र का आगाज़ हो गया है। इस बजट का मकसद ये था कि मुल्क में इस्लाहात आएंगी। इस बजट का मकसद ये था कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद फरमाया कि ये पाकिस्तान का IMF का आखिरी प्रोग्राम का बजट होगा। यकीन मानिए इस बजट के बाद लगता ऐसे है कि बावजूद IMF प्रोग्राम के हम एक मज़ीद गहरी और दलदल के अंदर जो है वो चले जाएंगे। ये एक बड़ा ही एक संजीदा मसला हो गया है। अभी आपने जिक्र फरमाया, आपने जो इब्तदाइया दिया बड़ा ज़बरदस्त, उसके अंदर आपने मैकेंजी का भी जिक्र फरमाया, बाकी से सारा मेरा सिर्फ एक सवाल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से और चेयरमैन FBR अमजद ज़बैटवाना साहब से। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने $400 मिलियन का कर्जा लिया FBR के अंदर इस्लाहात के लिए। इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक से $300 मिलियन का कर्जा लिया। दोनों और ये अभी एक्टिव प्रोग्राम है, ये पुराने प्रोग्राम्स की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले जो कर्जे लिए गए वो इसके अलावा है। $700 मिलियन या 200 अरब रुपया जो कर्ज लिया गया FBR के नाम पर इस्लाहात करने के लिए, वो किधर है? अगर आपने मैकेंजी को लेके आए FBR में इस्लाहात लाने के लिए, तो फिर या ये गलत है या वो आपने 200 अरब रुपया कहीं डुबो दिया, जिसमें से कुछ पैसा जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए FBR के अफसरान के लिए इस्तेमाल हुआ है। सारी जो इस वक्त जो डिबेट हो रही है वो इस वजह से हो रही है, जो मेरे साथ, आपके साथ और बाकी सैलरीड क्लास और इवन नॉन सैलरीड क्लास और बिजनेसेस के साथ इस दफ़ा जो जुल्म हुआ है, वो जुल्म इसलिए हुआ है कि इस दफ़ा जो बजट बना वो मफादात का बजट बना, और वो तबका जिसकी आवाज़ नहीं थी उसको IMF का नाम लेकर चुप करवाने की कोशिश की गई। ये एक हकीकत नहीं है कि IMF ने कहा था कि तमाम के ऊपर इस तरीके से टैक्सेस लगा दो। IMF का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल 2 या 3 होते हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा कि हमें एक प्राइमरी बजट का सरप्लस, मतलब ये कि आपका जो खर्चा हो रहा है, आपकी जो आमदन है, उसमें इतनी आमदन आपके खर्चे से ज़्यादा होने चाहिए। उन्होंने आपको एक नंबर दे दिया। दूसरा उनका जो प्रिंसिपल ये था कि कुछ जो एग्जाम्पशंस हैं वो आपने ख़त्म करनी है। तो अगर इन दोनों प्रिंसिपल्स को सामने रख के काम करें तो फिर तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बजट का जो मकसद ये था। हुआ ये है कि चूँकि ये एक इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है और चूँकि ये कंप्रोमाइज़ करके ये हुकूमत बनी है, तो उन सारे कंप्रोमाइज़ को और इत्तेहादी जमातों को और अपने लोगों को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चे का इनको वॉल्यूम चाहिए था, जो वफाकी हुकूमत का कोई तकरीबन 19,000 अरब या 30% पिछले साल से, माली साल से ज़्यादा है। तो उस 30% को इजाफा करने के लिए इनके सामने हर वो सेक्टर, हर वो शख्स जिसकी आवाज़ नहीं थी, जो किसी लॉबी को रिप्रेजेंट नहीं करता था, उसके ऊपर उन्होंने इतना बोझ डाल दिया है। जैसे अभी आपने फरमाया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ये टैक्स रेट नहीं है, जहाँ पे आज जो शायद खान अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि पैदाइश से लेके कब्र तक का सारा खर्चा रियासत का होता है, वहाँ पे ये टैक्स रेट्स नहीं है। हमसे वो टैक्स रेट लेके हमें ये कब्र की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये जिस किस्म का बजट बनाया गया है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि देखें उन्होंने टीम से ये पॉइंट की है या
بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. ہارون اختر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے جو کہ ابھی ہمارے سامنے ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیسے یہ ایوالو ہوگا، کیسے ہم اس بجٹ کی جو یہ نمبرز ہیں، کیونکہ چاہے پاکستان بزنس کاؤنسل ہو، چاہے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہو، چاہے کوئی بھی باڈی ہو جو کہ پروفیشنل باڈیز ہیں، چاہے وہ جو بھی پاکستان کے بیسٹ پاسبل جو ہمارے پاس اکانومسٹ ہیں وہ ہوں، شہباز رانا جیسے صحافی ہوں، یہ سب ہونے کے باوجود جو بجٹ کی پہ جو اتنی لوگوں کو جو اتنی تشویش ہے، جو لوگ اتنے احتجاج کر رہے ہیں، جو لوگ اتنے پریشان ہیں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ دراصل جو ہے یہ وہ بجٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا؟ کامران خان صاحب، میرے لیے ایک بہت بڑا یہ مشکل سوال ہے، اور کیونکہ میں پی ایم ایل این کا ایک حصہ ہوں، حالانکہ میری اس بجٹ میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں، میں آپ کو لیکن کرٹیسائز کرنے کو تو بہت کچھ ہے اس میں. I think this budget is a disaster. بٹ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سننے والوں کو اس میں بڑی ہیلپ ہوگی سمجھنے کے لیے کہ what went wrong, where did it go wrong. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایف بی آر کو یہ 5 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، that's a non-starter. That is not going to resolve any problem. وہ غلط سولوشن ہے ایف بی آر کو ریفارم کرنے کے لیے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ڈاکیومنٹیشن ایف بی آر خود کرے گا. میکنزی کے ساتھ 10 اور کمپنیاں ساتھ ملا لیں تو وہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن کی ہیلپ نہیں کریں گی. اگر آپ ایگریکلچر کو ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ ٹرانسپورٹ کو ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو اور ریٹیل کو نہیں کرنا چاہتے تو میکنزی آپ کو نہیں بتائے گا کہ کیسے کرنا. اچھا، ادھر اب دیکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کا نمبر 1 پرابلم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، نمبر 2 پرابلم فسکل ڈیفیسٹ ہے. فسکل ڈیفیسٹ کے لیے آپ کو اپنے خرچے کم کرنے جو ہم نے نہیں کیے. ہم نے وعدے ضرور کیے ہیں اور ہم نے کہا فیوچر میں کریں گے، مگر آپ نے بجٹ میں ان خرچوں کو کم کر کے نہیں دکھایا، سو بجٹ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں. اب ٹیکس آپ اس جگہ پہ بڑھائیں جہاں پہلے ٹیکس نہیں لگتا تھا. وہ آپ نے ایگزیکٹلی اپوزٹ کیا ہے، آپ نے ٹیکس اس جگہ بڑھایا جہاں ٹیکس لگتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کو جی ڈی پی سے نکالیں، لائک ٹرانسپورٹ، پارٹ آف سروسز، ایگریکلچر کو، تو راہ سا جو جی ڈی پی ہے وہ 50% رہ جاتا ہے. اور 50% والا جو ٹیکس دیتے ہیں وہ دنیا کی موسٹ ڈیولپڈ کنٹری سے بھی زیادہ ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے. وہ 30% پہ جا رہا ہے. تو اس کو 30 سے 35 کر دیا آپ نے، اور جو زیرو دیتا تھا اس کو زیرو رہنے دیا ہے. تو یہ انیکوٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب آپ آ جائیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. کرنٹ اکاؤنٹ کا میجر پرابلم ہے ایکسپورٹ میں آپ کی پاور ریٹ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے، گیس ریٹ پورے سب سے زیادہ ہے، سیلریز آپ کی پوری سب سے زیادہ ہے، آپ کے مارک اپ ریٹ سب سے زیادہ ہے. آپ کو ایک ایکسپورٹ ریفائننس ملتا تھا سبسیڈائز ریٹ پہ، وہ ختم ہو گیا ہے. آج آ کے جو ایک چیز رہتی تھی جو پورے ریجن میں ملتی ہے، ایک فارم میں یا دوسرے فارم میں ملتی ہے، اسپیشل ٹیکس ریجیم، پریزمپٹیو ٹیکس ریجیم، اب آپ نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. تو آپ نے وہ کیا چیز کی ہے کہ ایکسپورٹ جو ہماری ہے سب سے بڑی پرابلم، جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ اب تیزی لیکن یہ وہ نیچے جائے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں صاحب. آپ نے شروع میں ہی پہلا جملہ کہہ دیا کہ یہ ڈیزاسٹر ہے بجٹ. وہ اس سے زیادہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کی یہ آپ کا تھوڑا تعلق ہے اس پی ایم ایل این کے ساتھ. مجھے شہباز رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار ہم نے بات سنی اور بہت ایگریسولی سنی پچھلے 1 سال کے دوران کہ ایف بی آر کو ریفارم کریں گے، ایف بی آر کے اندر بالکل اس کو نیا جنم دیں گے، پوری ایس آئی ایف سی کی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ایس آئی ایف سی اتری ہے. پھر پورا ظاہر ہے وہ نظام ایک بہت طاقتور نظام تھا، لیکن وہ زیرو ہو گیا وہ پورا نظام، اور وہ ایف بی آر بالکل اسی جگہ پہ اسی انداز سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. دراصل ہوا کیا ہے؟ یہ ایک میسو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ایف بی آر کی طاقت جو ہے اس کو زیر کرنا ناممکن ہے پاکستان میں؟ دیکھیے کامران خان صاحب، میں نے آپ کے پروگرامز میں جب یہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ پلان لے کے آئی تھی تو میں نے اس وقت آپ کو ہمبلی ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ پلان چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پلان تھا وہ ایک آئسولیشن میں بنایا گیا تھا، اور جو کچھ میٹنگز ہوئیں جس میں 2-3 لوگوں کو کچھ کہہ کے وہاں پہ لے کے جایا گیا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹس نہیں دینے اور چپ رہے، اور جب وہ کیبنٹ سے اور ایس آئی ایف سی سے اپروو ہو گیا تو پھر اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا. وہ اس کی جو فیز تھی وہ فیز 1 تھی. جو فیز 2 تھی وہ تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی. اب مجھے یہ لگ رہا ہے، اور مجھے بڑا اس میں کو خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا
کہ لگتا ایسے ہے کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ بیوروکریسی نے ان کو گھیر لیا ہے مکمل طور پر, اور ان کے پاس جو پولیٹیکل وزڈم آنی چاہیے لوگوں کی طرف سے, ان کی کیبنٹ ممبرز کی طرف سے, اس قسم کی وہ چیزیں نہیں ہو رہی. یہ بالکل ہارون اختر صاحب نے بھی صحیح فرمایا کہ یہ میکنزی ہو کوئی اور ہو, یہ اس کا کام نہیں ہے. ہم کامران خان صاحب جیسے میں نے پہلے کہا, یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ 200 ارب روپے کا ہم نے غیر ملکی قرضہ لیا جس کو غیر ملکی کرنسی میں ہم نے واپس کرنا ہے ایف بی آر میں اصلاحات کے نام پر, اور آخر میں کہاں جا کے ہم گرے, ہم بل اینڈ میلنڈا گیٹ سے ہم نے گرانٹ لے کر ایک میکنزی کو ہائر کیا. وہ غالباً مجھے اس کی ایگزیکٹ پرائس تو نہیں پتا, میں بھی $4 بلین یا اس سے زیادہ. جب ہم 200 ارب روپے سے وہ اصلاحات نہیں کر سکے تو یہ $4 بلین خرچ کر کے میکنزی سے ہم کیا لے لیں گے. اگر آپ رپورٹس کی بات کریں, میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک رپورٹ کروا دیتا ہوں. ان کے اندر اگر ان میں واقعی اگر یہ چاہتے کہ یہ ایف بی آر میں کوئی کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے, نان ڈاکومنٹڈ سیکٹر کی طرف جانا چاہ رہے تھے, 2 اچھی رپورٹس آپ کی اپنی بنی ہوئی. ہارون اختر صاحب کے ٹائم پہ جو ٹیکس ریفارم کمیشن بنا تھا, پھر ابھی اس کا ایک لیٹسٹ ورژن جو بنا جو ریونیو اور ریفارم اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیشن بنا, یہ دونوں رپورٹس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ مٹیریل مل جاتا. کوئی بھی سیاسی حکومت کامران خان صاحب اپنا جو ہولڈ ہے ایف بی آر کے اوپر چھوڑنا نہیں چاہتی. بیوروکریسی وہاں تک کام کر سکتی ہے جہاں تک اس کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. سیاسی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتی, مگر ہارون اختر صاحب یہ تو سیاسی حکومت نہیں ہے نا کہ سرکاری جو ملازمین ہیں, ٹھیک ہے اب اس پاکستان کا اس وقت حال دیکھیں, یہاں کی بیسٹ سے بیسٹ کمپنی کا حال دیکھیں, وہ 25% تنخواہ نہیں بڑھا سکتی اگر اس نے پچھلے سال 35% بڑھائی ہے. فور گاڈ سیک آپ جو ہے اس کو پینشن دے رہے ہیں, اس پہ 15% اضافہ کر رہے ہیں, اس پہ آپ اس سے ٹیکس نہیں لے رہے, اس کے جو پرکس ہے اس کے جو وہ آپ اس کو دے رہے ہیں. 3.5 کھرب روپے آپ اس کے اندر دے دیتے ہیں. یہ وہ کمپنی, وہ ملک, وہ نظام کیسے چل سکتا ہے جہاں پر یہ اندھیر نگری ہو؟ کوئی دنیا کی کمپنی ہے, آپ ماشاءاللہ پرائیویٹ بزنس چلاتے ہیں, آپ کسی اپنے پورے کے پوری اپنے جو آپ کا بزنس ہے اس کی ایک ساتھ تنخواہ کیا بڑھا سکتے ہیں 15%, 35%؟ میں نے تو اورنگزیب صاحب سے پوچھا کہ کیا وہ ایچ بی ایل کی پاکستان جیسی بیلنس شیٹ ہو تو کیا وہ اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ کیا نظام ہے؟ کامران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بی آر اسٹرانگ ہوتا ہے اور سٹبن ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. جب پولیٹیکل لیڈرشپ سارا کام ایف بی آر پہ چھوڑتی ہے تو پھر ایف بی آر اپنی مرضی کرتا ہے. دے آر دا ٹیکس کلیکٹرز, دے آر ناٹ ویژنریز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا نظام ٹیڑھا ہو گیا ہے, کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. سیلری ریز ملتی ہے اکانومی کے پہیا گھومنے سے, جاب کریشن ہوتی ہے جی ڈی پی گروتھ سے. اب آپ نے جس طرح کے ٹیکسز لگا دیے ہیں یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کون لے کے آئے گا؟ آپ کی ڈومیسٹک لوگ جو ہیں, ڈومیسٹک آپ کے بزنس مین جو ہیں, وہ اپنے پی ایم آر نہیں کریں گے, نئے کارخانے نہیں لگائیں گے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کیسی ہوگی؟ آپ ایل سی اے کیسے کھولیں گے؟ لہٰذا 30 لاکھ لوگ جو ہر سال جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں, ان کی جاب جیپرڈائز ہو گئی ہیں, اور جو آلریڈی جاب مارکیٹ میں انپلائڈ ہیں ان کی جاب جیپرڈائز ہو گئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جی ڈی پی گروتھ 3.3 کا جو رکھا ہے یہ نہیں ملے گی, کیونکہ اس سال تو جی ڈی پی گروتھ آپ کو مل گئی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے. باقی ایگریکلچر کے علاوہ نہ ہونے کے برابر گروتھ ہے. اگلے سال آپ کا اگر اللہ نے چاہا تو ایگریکلچر کی مل جائے گی, بٹ ایگریکلچر ہر سال 6% پہ گرو نہیں کی پاکستان میں. لہٰذا اکانومی نیچے جائے گی, اور مجھے سیریس پرابلمز ہیں ان امپلائمنٹ کے, مجھے سیریس پرابلمز ہیں یہ ایف بی آر کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. 40% اس اکانومی میں 40% گروتھ ریونیو میں دینے کے لیے یہ نہیں ہو سکے گا. وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا, کاروبار نیچے جائے گا. اور آپ نے صحیح کہا کہ ٹیکس ایویژن پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گی. جیسے جیسے ٹیکس بڑھاتے ہیں ٹیکس ایویژن زیادہ ہوتی ہے, جیسے جیسے کسٹم ڈیوٹی بڑھاتے ہیں اسمگلنگ زیادہ ہوتی ہے. آپ اپنے آپٹیمل لیولز کو کراس کر چکے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کو لے کے آتے ٹیکس نیٹ میں. جو ڈاکیومنٹڈ ہے وہ آلریڈی دنیا کے مقابلے میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 30% تک پہنچ چکے ہیں. شہباز صاحب یہ بتائیں شہباز صاحب کہ یہ تو بجٹ تو آج آیا ہے نا, اس سے پہلے پاکستان کی اکانومی جو پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے ریجن میں دیکھیں, گروتھ کی بات ہو رہی ہے, کیا بوئنسی ہے, کیا کام ہو رہا ہے, کیا اس پورے ریجن کے اندر ہو رہا ہے. نمبرز تو افغانستان کے ہم سے بہتر ہو گئے ہیں,
اور تو ہم تو کانٹریکٹ کریں، ہماری اکانومی تو کانٹریکشن کے اندر ہے. یہ تو بجٹ تو آج آیا ہے، اس سے پہلے کانٹریکشن میں ہے، اور اگر وہ کانٹریکشن میں تھی تو اس بجٹ کے بعد کیا ہوگا؟ کامران خان صاحب، ایک تو جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے وہ بائی نیچر ہی وہ کنٹریکشنری ہوتا ہے، کنسالیڈیٹو ہوتا ہے، وہ کنسالیڈیشن کی طرف جاتا ہے، وہ گروتھ والی تو بات ہو ہی نہیں سکتی. بہت شکریہ جناب شہباز رانا. جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے 3.5 کھرب تو ہم دے رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں، اور ان کی ٹیکس فری پینشن میں 3.5 کھرب، 1/3 جو ہمارا ریونیو تھا گزشتہ سال کا، اور وہ یہ کون سا ملک اس کو سہ سکتا ہے. صرف اس موضوع پہ بات کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج سے نیا مالی سال شروع ہو رہا ہے، اور اسی نئے مالی سال کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ایک جانب ٹیکس دہندہ پاکستانیوں پر ٹیکس کی تیز ترین قینچی چلے گی، اور دوسری جانب آج سے ہی شہباز حکومت نے شاہانہ انداز میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% ٹیکس فری اضافہ کر دیا ہے. غضب خدا کا ہے کہ ملک میں وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کا بجٹ 5,370 ارب روپوں سے بڑھ چکا ہے. جی ہاں، اس وقت ملک میں 13,74,000 وفاقی ملازمین اور 18 لاکھ سے زائد صوبائی ملازمین ہیں. وفاقی اور صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافے کے بعد اس بجٹ میں 3,395 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح وفاق اور چاروں صوبوں کے پینشنرز کی تعداد اب 30 لاکھ سے زائد ہے، جن کی ٹیکس فری پینشن میں 15% اضافے کے بعد اس مالی سال کے بجٹ میں 1976 ارب روپے مختص کرنے پڑے ہیں. بجٹ میں وفاق نے تنخواہوں کے لیے 1,358 ارب روپے اور پینشن کے لیے 1,014 ارب روپے رکھے ہیں. پنجاب حکومت نے تنخواہوں کے لیے 603 ارب اور پینشن کے لیے 451 ارب رکھے ہیں، جبکہ سندھ حکومت نے تنخواہوں کے لیے 728 ارب روپے اور پینشن کے لیے 260 ارب روپے رکھ دیے ہیں. کے پی حکومت نے تنخواہوں کے لیے 246 ارب روپے اور پینشن کے لیے 166 ارب روپے رکھے ہیں. بلوچستان حکومت نے تنخواہوں کے لیے 460 ارب روپے اور پینشن کے لیے 85 ارب روپے رکھے ہیں. یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ یہ وہ سرکاری ملازمین ہیں جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان کی پہلے سے ہی 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑائی میں ہیں. متعدد اداروں میں سرکاری ملازمین کے ان گنت فوائد ہیں. انہیں مفت میڈیکل، ٹرانسپورٹیشن، یوٹیلیٹی سہولات اور قیمتی رہائشی پلاٹس بھی ملتے ہیں، جبکہ صوبائی محکموں میں سرکاری ملازمین کی عیاشی اور ٹھاٹ باٹ کے تو اندازہ آپ سندھ میں آئیں تو آپ کو بہت آسانی سے لگ جائے گا. انہی سرکاری ملازمین کی رشوت ستانی کی وجہ سے پاکستان عالمی کرپشن انڈیکس میں 70% ممالک سے آگے ہے. جی ہاں، بالکل، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک میں 133ویں نمبر پر ہے. اہم سوال یہ ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے میں ان کی پرفارمنس جانچنے کا بھی قطعی کوئی فارمولہ نہیں ہے. بہرحال فائنانس بل میں پینشن کے حوالے سے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی گئی ہے، جس کے تحت نئے سرکاری ملازمین کی پینشن میں ان کے ذاتی شیئرز میں اضافہ کر کے ایک علیحدہ پینشن فنڈ قائم کیا جائے گا، لیکن بظاہر اس سے قومی خزانے کو فائدہ تقریباً 25 سال بعد ہوگا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کی پہلے ہی ضعیف، کمزور اور ایک بہت بوجھ تلے دبی ہوئی معیشت پہ یقیناً پاکستان میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ٹیکس فری پینشن کا نظام، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران اسی شہباز شریف حکومت نے ان سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تقریباً 60% اضافہ کر دیا ہے. پاکستان کب تک یہ بوجھ سہ سکتا ہے یا نہیں سہ سکتا، اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس چیلنج سے کیسے نمٹنا ہوگا، پاکستان کے انتہائی مستند سینئر ماہر معیشت سابق وزیر خزانہ محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم مختلف موضوعات پہ آپ کی بہت عمدہ تجربہ کار رائے لیتے رہتے ہیں. آپ کے جو بہت ہی وسیع تجربہ ہے. یہ جو پینشن کا معاملہ ہے، یہ جو ہماری تنخواہوں کا معاملہ ہے، جو ہمارے سرکاری ملازمین وفاقی اور سرکاری، مطلب وہ معیشت جس نے کہ ابھی تقریباً 9 کھرب روپے کے پورے ریونیو جمع کیے ہیں، وہ تقریباً 3.5 ارب روپے ٹیکس وہ پینشن میں اور تنخواہوں میں ادا کر دیتی ہے. یہ کسی طرح سے بھی وائبل فارمولا نہیں ہے، اور اب ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ بوجھ جو ہے
یہ ہماری معیشت کو جو جس طرح سے زبیبوس ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت مناسب اعداد و شمار پیش کیے ہیں ماشاءاللہ، اور بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو بجٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹس کے، اس میں مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں نا کہ بوجھ ڈالے جا رہے تھے اور ہیں ابھی بھی۔ آپ نے اب ذکر کیا بالکل مناسب طریقے سے کہ تنخواہوں میں جو 22 سے 25% اضافہ اور پینشنز میں 15% اضافہ، آپ چاروں صوبے کی حکومتوں کے ملازم اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ملا لیں تو یقیناً آپ نے جو ایسٹیمیٹس دیے ہیں وہ مناسب ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ہمارا کیلکولیشن یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں اگر آپ پینشن کو اسی لیول پہ رکھیں تو پینشنز کا جو کاسٹ ہے وہ 5 سال میں 2 گنا ہوگا۔ تو یعنی کہ اگر آپ نہیں بڑھائیں گے بھی، جس طرح آپ نے اس سال بڑھایا 15%، تو پینشنز ول ڈبل ان 5 ایئرس۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ اور بوجھ بھی ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہمیں جس پہ خیال تھا کہ بجٹ میں کافی اس پہ توجہ دی جائے گی، وہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز۔ ماشاءاللہ پاکستان کے جو بے شمار اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، آپ کو سن کے شاید حیرت ہوگی کہ آنے والے سال میں ان کو سبسڈیاں، ان کو گرانٹس، ان کو لونز، ان کو کنٹینجنٹ لائبلٹیز میں سپورٹ وغیرہ وغیرہ ملا لیں تو ماشاءاللہ یہ بوجھ صرف فیڈرل گورنمنٹ پر 1850 ارب کا ہوگا، اور اس میں نمایاں طور پر سب سے بلند جو اضافہ اور سب سے پریشان کن اضافہ ہمارے بجلی کے شعبے میں ہوگا، جہاں سبسڈی کو 2 گنا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ مینجمنٹ کا نظام، لاسز وغیرہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بجلی اور گیس کا ملا لیں تو 5000 ارب سے بھی زیادہ پہنچ چکا ہے۔ کامران صاحب، بات یہ ہے کہ ہر طرف چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں اور زیادہ ہوتی بھی جا رہی ہیں۔ تو بجٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ اور ڈاکٹر صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس فری پینشن دے رہے ہیں، جس میں ہم بہت ہی خاطر خواہ اضافہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے 15% کیا، گزشتہ سال بھی کیا، تنخواہیں ہم نے 25% بڑھائیں، سندھ نے 30% بڑھائیں، تو یہ وہ ملازم ہے جس کو کہ ہم رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سپاہی کو بھی اور ایک چپڑاسی کو بھی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھی یہ ریاست جو ہے وہ ادھار لیتی ہے اور پھر وہ اس کی تنخواہ ادا کرتی ہے۔ یہ کس طرح سے یہ نظام جو ہے یہ اس میں اصلاح یا اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں جائے گی یہ بات۔ آپ نے پھر سے جو مناسب بات کی ہے، بات یہ ہے کہ اس سال کا جو بجٹ کا خسارہ اور جو نتیجہ ہونے والا ہے، آپ کو سن کے حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو نیٹ ریونیوز ہیں پروونسز کو ٹرانسفر کرنے کے بعد NFC ایوارڈ کے تحت جو ریونیوز ان کے پاس رہ جائیں گے اس سال جو ختم ہوا ہے ابھی، اس میں سے اگر آپ سود کی پیمنٹ یعنی کہ ڈیٹ سروسنگ کی پیمنٹ نکال لیں تو بجٹ تو اسی وقت خسارے میں چلے جاتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت پاکستان میں تنخواہیں، پینشن، سبسڈیز، گرانٹس، آرمی کے اخراجات وغیرہ، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ، ہر چیز پاکستان میں آپ قرضوں سے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو آپ نے اضافہ کیا ہے تنخواہوں اور پینشنز میں، یہ زیادہ تر آپ اس کو فائنینس، تو یہ انسسٹینیبل ہے کامران صاحب۔ بات یہ ہے کہ میرا ایک شاگرد بھی BA کا جو ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیسے ہوگا، کیسے چلے گا؟
تو دیکھیے یہ انسسٹینیبل سچویشن پہ لے آئے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں نمایاں طور پر کمی کی جائے گی, 30 سے 35% اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری جو پلاننگ اور ایکسیکیوشن ہے with all due respects بہت پریشان. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ دیکھیں ساری دنیا میں بڑی سے بڑی جو ملٹی ٹریلین آرگنائزیشنز بھی ہیں, چاہے وہ ایپل بھی ہو جس کی مارکیٹ کیپ 3 ٹریلین سے زیادہ ہے, وہاں پر بھی ہر ملازم کی ایک ساتھ تو نہیں تنخواہ بڑھا دی جاتی, ہر ملازم کو ایک جیسا تو فائدہ نہیں دیا جا سکتا ہے. جس کی 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہیں, جو ہمارے سرکاری ملازمین یقیناً سب اس میں شامل نہیں ہے, مگر جو ہمارے ملک میں کرپشن کا نظام ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ہیں, اس کی بھی اتنی ہی تنخواہ بڑی ہے 25%, جتنی ایک ایماندار ہمارے سپاہی کی بڑی ہے. جو ہمارے ایک ایماندار جو بیچارہ سرحد پہ کھڑا ہوا سپاہی ہے اس کی بڑی ہے, وہی بڑی ہے اس کی جو کہ یہاں بورڈ آف ریونیو میں اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو روزانہ کے لاکھوں اور کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے. یہ کون سا نظام ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ تنخواہوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے مناسب ایک اوور آل انکریز دیا جاتا ہے. ہم سب کا خیال یہ 8 سے 10% کریں, اور جو سب سے چھوٹے ملازم ہیں ان کو 12% تک دیں, اور 6% جو ہمارے گریڈ 22-21 کے لوگ ہیں. مگر ایسا نہیں ہوا ہے, اور فرق صرف 3% کا ہے, اور اضافہ 22 سے 25% کا اضافہ ہے. حیرت انگیز. اور آپ یہ بھی دیکھیے اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم ہیں ان کے تنخواہوں میں اضافے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے زیادہ تر کمپنیوں میں کہ پروفیٹیبلٹی کم ہو چکی ہے, معاشی حالات خراب ہیں. اس کے اوپر آپ نے سیلریز پر ٹیکس بڑھا دیا ہے. تو یعنی کہ اب یہ ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ملازم ہیں ان کی تنخواہوں میں تو کمی آئے گی جی, اور اس کے برعکس آپ نے گورنمنٹ کے امپلائیز کی تنخواہوں میں 20 سے 22% اضافہ کر دیا ہے. تو یہ بہت ہی نامناسب قدم تھا, اور ہمیں حیرانگی اس بات کی ہے کہ ایسا کیوں ہو پایا. تو ڈاکٹر صاحب اس کا یہ فرمائیے گا کہ علاج کیا ہے, کیونکہ جو ہم آفر کر رہے ہیں شاید بہت ہی عمدہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ سہولت حاصل نہیں ہے, ٹیکس فری پینشن وغیرہ کی, اور پھر وہ بھی نسل در نسل تک بھی چل جاتی ہے. تو اب اس پورے معاملے سے کیسے نمٹا جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایس او ایز کا جو نقصان ہے وہ 1800 ارب ہے ہمارا سالانہ, جو ہماری قومی ملکیت کی کارپوریشنز ہیں, یعنی کہ وہ بھی جو ہے وہ کیونکہ وہ حکومت کو چلانے کا شوق ہے تو وہ اس سے یہ ہو گیا. پھر یہ 3-3.5 کھرب یہ ہیں. مطلب اس میں کیا گنجائش ہے کہ یہ جو بیلنس شیٹ ہے یہ ایک آؤٹ رائٹلی بینکرپٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے نا سر؟ جی ایسا ہی تو لگ رہا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ قرضوں کی واپسی ری پیمنٹ یعنی سود کی پیمنٹ کے بعد کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے بجٹ میں, اور اس کے بعد ہر خرچہ جو ہے وہ آپ قرضوں سے پورا کر رہے ہیں. یہ تو وائبلٹی نہیں ہے, یہ تو ایک بہت ہی بیسک انڈیکیٹر ہے آف حالات خراب ہونے کی وجہ. اور ہمارے ساتھ یہ ہمارے حکومت کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج یہ تو ہے ضرور ہے کہ وہ روپیہ چھپوا لیتے ہیں, بینکوں کے بانڈز وغیرہ جو فلوٹیشن کرتی ہے, اور اسٹیٹ بینک انہیں پیسہ دیتے ہیں لون کے طور پر, تو گزارا اس طرح ہو جاتا ہے. مگر دیکھیے آج پوزیشن یہ ہے پاکستان کا, جو اگر آپ ٹھیک طرح سے ٹوٹل ڈیٹ دیکھیں تو 80% تک پہنچ چکا ہے. یہ جی ڈی پی کا یہ انسسٹینیبل ہے. اور ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس آنے والے سال کے بجٹ میں ماشاءاللہ پہلی دفعہ سخت سے سخت اقدامات لیے جائیں گے تاکہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں واضح طور پر کمی آئے. ہمیں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تنخواہوں میں اتنا اضافہ, ایس او ایز کو اتنا سپورٹ میں اضافہ, اور دوسرے خرچوں میں بھی اضافہ. تو یہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں
کہ آنے والے سال جو اب شروع ہوا ہے آج سے، اس میں بجٹ انسسٹینیبل ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم IMF کے پروگرام میں گئے تو وقتاً فوقتاً منی بجٹ لانا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے تو حکومت تو کہہ رہی ہے نا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں آمدن بڑھانی ہے، اس لیے ہم یہ ٹیکسز میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کچھ تناسب بن سکے ہمارے اخراجات اور ہماری آمدن کے درمیان، اور یہی اور بظاہر لگتا ہے کہ اس سے IMF کی تشفی بھی ہے، تسلی بھی ہو رہی ہے، اور اسی لیے ہمیں خیال یہ ہے کہ اب یہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پروگرام مل جائے گا IMF کے ساتھ۔ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم جیسے لوگ تو جو کہ ظاہر ہے پس رہے ہیں اس پورے معاملے میں ٹیکس کے حوالے سے، مگر ایک پورے شعبے ہیں جن کا کہ اس بجٹ میں بھی ان کے قریب سے بھی حکومت نہیں گزری، زرعی شعبے کے قریب سے، اور پھر جو پوری ایک مافیا ہے ہماری جس کا ٹیکس دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھربوں روپے والی مافیا ہے۔ تو یہ نظام تو بالکل ہی ایک ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس کے بہت ہی خطرناک، پھر میں کہوں گا کہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو آپ نے کوشش کی ہے کہ ٹیکس کے مختلف اقدامات کے نتیجے میں ریونیوز میں 40% اضافہ ہو، جو تاریخ میں بہت کم ہوا ہے، تو 40% اضافے میں تقریباً آپ نے جو اضافہ ٹارگٹ کیا ہے وہ آدھے سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز، اور ایسی چیزوں پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ میں تو پیٹرولیم لیوی کو ٹیکس سمجھتا ہوں، آج آپ نے 7.5-8 روپے بڑھائے ہیں، مگر آپ کو اس کے بعد 20 روپے اور بڑھانے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے مختلف بیسک چیزوں پر، اسٹیشنری، میڈیسنز، اس طرح کے آئٹمز پر لگا دیا ہے، امپورٹس پہ بے تحاشا لگا دیا ہے۔ تو آج آغاز ہوا ہے نئے سال کا، اور پچھلے مہینے کے افراط زر جو ہے وہ کچھ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے۔ مئی کے مہینے میں 11.8، اب یہ تقریباً 13% تک واپس جا چکا ہے، اور اندازہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بجٹ کے جو اقدامات ہیں، خاص طور پہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو اضافہ اور پیٹرولیم لیوی میں جو اضافہ ہے، اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار 16 سے 18% تک واپس چلے جائے گی عنقریب۔ تو یہ بھی ایک فیلئر ہے پالیسی کا۔ خیال یہ تھا کہ افراط زر کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اور ایک اور بات میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے بجٹ میں ریلیف کا جو پہلو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں غربت کا پیمانہ جو ہے وہ 40% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہو چکے ہیں، اور ان کا جو پاورٹی گیپ ہے، یعنی کہ جو زندگی گزارنے کے لیے جو کم از کم پیسے چاہیے اور جو ایکچولی پیسے ان کے پاس آتے ہیں، انکم، اس میں فرق اس وقت پاکستان میں 3000 ارب کا ہے پاورٹی گیپ۔ اور ہم نے اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ اچھا پروگرام ہے، ویل ٹارگیٹڈ پروگرام، اس میں ہم نے 600 ارب بھی نہیں رکھا ہے، یعنی کہ 1/5واں حصہ بھی نہیں رکھا۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آپ نے اپنے تنخواہوں میں اپنے امپلائیز کے لیے، جو کہ آپ نے جس طرح کے نمبرز بتائیں، مشکل سے 30 لاکھ ہوں گے، ان کو تو آپ نے بہت بڑا اضافہ کر دیا ان کے انکمز میں، مگر جو باقی اس ملک کے غریب لوگ بیچارے پسے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے بارے میں آپ نے کوئی خاص نہیں سوچا۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔